बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब है, लेकिन अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी मुसलमान से मिलें तो आम तौर पर दो नाम ज़रूर सुनने को मिलते हैं, शिया और सुन्नी। अब आपके जहन में भी ये सवाल ज़रूर आता होगा कि जब अल्लाह एक है, रसूल एक है और किताब भी एक है, तो फिर ये दो अलग अलग गरवा क्यों हैं? आखिर ऐसा तारीख़ में क्या हुआ कि एक ही उम्मत दो हिस्सों में बट गई? और बात सिर्फ अलग रास्तों की नहीं है, बल्कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कई अदवार में इन दोनों गरोहों के दरमियान ऐसी दुश्मनी भी देखी गई जिसमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मुसलमानों की जानें चली गई। अब सवाल ये है कि ये बंटवारा कब हुआ, कैसे हुआ? आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ वो बुनियादी बातें बताने जा रही हूँ, यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई, बंटवारा क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि शिया और सुन्नी मुसलमानों के रास्ते कब और क्यों अलग हुए, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हम इस मौजू को इल्म और इज़्ज़त के साथ समझें, क्योंकि ये मसला सिर्फ तारीख़ का नहीं, उम्मत की यूनिटी इत्तेहाद का भी है। सवाल ये नहीं कि शिया और सुन्नी अलग क्यों हुए, असल सवाल ये है कि कब और कैसे ये अलग हुए। तो दोस्तों, आप अगर इस बंटवारे की जड़ तलाशने निकले, यानी कि तारीख़ की किताबें उठा कर देखें, तो आपकी तलाश दो जगहों पर आकर रुक जाती है। खिलाफत का सवाल और दूसरा साल 632 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 632 ईस्वी वही साल था जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। और बस यही से शुरू होता है इस पूरे मसले का असल सफ़र। असल में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो सहाबा इकराम के दरमियान ये सवाल उठने लगा था कि अब उम्मत की रहनुमाई कौन करेगा, क्योंकि बात सिर्फ इमामत या मस्जिद में नमाज पढ़ाने की नहीं थी, बल्कि पूरी मुस्लिम सोसाइटी को लीड करने की बात थी। ये वो दौर था जब इस्लामी हुकूमत पूरे अरब में फैल चुकी थी और अब एक मजबूत लीडर यानी खलीफा की ज़रूरत थी। यही वो मोड़ था जहाँ से शिया और सुन्नी मसलिक की शुरुआत मानी जाती है। शिया मुसलमानों का मानना है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही अपना खलीफा नामज़द कर दिया था। सबसे अहम हदीस जो शिया बरादरी पेश करती है वो बेगदीर खुम का वाक़या, जहाँ प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का हाथ उठाकर फरमाया था, जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसका मौला है। अब यहाँ पर मौला का मतलब शिया हजरात लेते हैं, लीडर, रहनुमा, वारिस। इसीलिए उनका मानना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था, मगर वही सुन्नी मुसलमानों की राय कुछ मुख्तलिफ है। उनके मुताबिक मौला का मतलब इस मौके पर दोस्ती और इज़्ज़त व एहतराम के तौर पर लिया जाना चाहिए, ना कि सियासी जानशीनी के तौर पर। उनका मानना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सिर्फ ये बताना चाहते थे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से उनका रिश्ता बहुत गहरा, ख़ास और मोहब्बत भरा है, क्योंकि अरबी ज़ुबान में मौला के कई मतलब होते हैं, मालिक, दोस्त, सहारा, लीडर। और इस मौके पर कौन सा मायने लागू होता है, उस पर दोनों ग्रोहों के दरमियान इख्तलाफ है। और यहीं से शुरू होता है वो सिलसिला जिसमें खिलाफत, लीडरशिप और वरासत को लेकर मुख्तलिफ राय सामने आती हैं। तारीख़ में आगे चलकर इस बुनियादी इख्तलाफ से कई सारी बातें बनती चली गई, और यही वो बुनियादी नुक्ता था जहाँ से शिया और सुन्नी रास्तों की जुदाई शुरू हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि 632 ईस्वी के बाद आगे क्या हुआ? खलीफा किसको चुना गया? किसने किस हाल में क़ियादत संभाली? तो दोस्तों, जब 632 ईस्वी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो उस वक्त एक बात बिल्कुल वाज़िया थी कि अरब के मुसलमान किसी एक लीडर पर मुत्तफ़िक नहीं थे। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद
سب سے پہلی ضرورت تھی ایک نئے خلیفہ کا انتخاب، تاکہ باہر کے دشمن اس خلا کا فائدہ نہ اٹھا سکیں اور اندر کوئی فتنہ و فساد پیدا نہ ہو۔ اب اس دوران کیا ہو رہا تھا، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کی تیاریوں میں مصروف تھے، اور مدینہ میں دوسری طرف ایک ایمرجنسی میٹنگ یعنی اجتماع شروع ہو چکی تھی، جس میں جلد از جلد خلیفہ منتخب کرنا تھا۔ شروع میں اس میٹنگ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تینوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو اس اجتماع کی خبر ملی تو وہ بھی وہاں پہنچے، اور پھر لمبی بات چیت کے بعد سب لوگوں نے ایک متفقہ رائے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا پہلا خلیفہ چن لیا۔ مگر دوستو، اس وقت ایک گروہ ایسا بھی تھا جو اس فیصلے سے متفق نہیں تھا، کیونکہ ان کے مطابق یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی غیر موجودگی میں کیا گیا تھا، اور وہ مانتے تھے کہ خلافت کے سب سے بڑے حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، اور گفتگو کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مان لیا۔ اب یہاں ایک بار پھر شیعہ اور سنی نظریات کے درمیان خلافت سامنے آتا ہے۔ سنی علماء کا ماننا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان ایک دوستانہ ملاقات ہوئی تھی، گفتگو ہوئی، مشورہ ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش دلی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ لیکن شیعہ علماء کہتے ہیں کہ یہ ملاقات نرمی سے نہیں بلکہ زبردستی کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان کے مطابق حضرت عمر نے غصے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا دروازہ توڑا اور زبردستی انہیں اس فیصلے پر راضی کیا، یہاں تک کہ وہ دروازہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے اوپر گر گیا، اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبوری میں بیعت کرنی پڑی۔ اب اس روایات یعنی دروازہ توڑنے والی کہانی کو لے کر بہت سارے اختلافات موجود ہیں۔ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے، کیا واقعی اس دور میں عرب کے گھروں میں لکڑی کے دروازے ہوا کرتے تھے؟ نہیں دوستو، اس زمانے میں زیادہ تر گھروں میں دروازوں کی جگہ موٹے پردے لگائے جاتے تھے، اور کسی بھی مہمان کو اندر آنے سے پہلے باہر سے اجازت طلب کرنی پڑتی تھی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس روایات کو بیان کرنے والا راوی کون ہے؟ اس کا نام ہے ابان بن ابی عیاش۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ صرف سنی علماء بلکہ خود شیعہ علماء کا ایک گروہ بھی اس راوی کو جھوٹا اور کذاب قرار دیتا ہے۔ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے مقدمہ میں اس راوی کو جھوٹا، کذاب اور حدیث گھیرنے والا کہا ہے، حتیٰ کہ شیعہ اسکالر ابو الہاشم نے بھی اسے ناقابل اعتبار راوی قرار دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر آپ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کے تعلقات کو دیکھیں تو وہاں آپ کو ایک دوسرے کے لیے عزت اور محبت نظر آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ حضرت عمر نے اپنی خلافت کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قاضی الاسلام یعنی چیف جسٹس جیسے اعلیٰ منصب پر فائز کیا۔ اب آپ خود سوچئے، کیا واقعی دروازہ توڑنے والی کہانی تاریخی طور پر ممکن ہے، یا یہ سب باتیں بعد میں پیدا کیے گئے فساد کا حصہ تھی؟ تو دوستو، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے جج کے سامنے نہ کسی ملک کے وزیر اعظم کی چلتی ہے، نہ ہی کسی سلطنت کے بادشاہ یا مہاراجا کی۔ تو اب ذرا سوچئے، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان واقعی کوئی کرواہٹ ہوتی تو کیا حضرت عمر انہیں چیف جسٹس جیسی بڑی اور طاقتور ذمہ داری سونپتے؟ ہرگز نہیں۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو خوشی خوشی قبول کر لیا، اور جب حضرت عمر شہید ہوئے تو خلافت کے لیے کئی اور نام سامنے آئے جن میں حضرت علی بھی شامل تھے، مگر تیسرے خلیفہ کے طور پر منتخب
کیے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو مکمل طور پر قبول کیا۔ مگر دوستو، وقت کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں فساد کی آندیاں اٹھنے لگی۔ شیعہ اور سنی علماء اس بات پر مختلف رائے رکھتے ہیں کہ فتنہ کیسے شروع ہوا، لیکن زیادہ تر مورخین اس پر متفق ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی اس کی بڑی وجہ بنی۔ جہاں حضرت عمر ایک سخت مزاج اور انتظامی طور پر مضبوط شخصیت تھے، وہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرم دل اور نرم رویے کے انسان تھے، اور شاید اسی نرمی کی وجہ سے کچھ گروہوں نے ان کے خلاف بغاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے ہٹانے کی تجویز دی گئی اور ان کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کی مانگ اٹھی۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے صاف انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے ان کے گھر بھیج دیا۔ مگر لاکھ کوششوں کے باوجود 656 عیسوی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ مقرر کیا، لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا جتنا سننے میں لگتا ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اسلامی امت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ بنو امیہ یعنی وہ قبیلہ جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا، ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان میں سب سے اہم نام تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت شام آج کا سیریا کے گورنر تھے۔ انہوں نے صاف طور پر کہا، سب سے پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے، پھر ہم بیعت کریں گے۔ اور صرف حضرت معاویہ ہی نہیں، بلکہ یہ مطالبہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی کیا تھا۔ مگر دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ مدینہ کی حالت انتہائی نازک ہے، پہلے نظام کو سنبھالنا ضروری ہے، اس کے بعد انصاف کیا جائے گا۔ لیکن دوستو، حالات دن بدن بگڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے خلاف اٹھ گئی۔ یہ اسلام کی پہلی خانہ جنگی تھی، جسے ہم جنگ جمل کے نام سے جانتے ہیں۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے مقابل تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ جنگ شروع کرنے کا ارادہ کسی کا بھی نہیں تھا، بلکہ حضرت علی نے مذاکرات سے معاملہ سلجھا بھی لیا تھا۔ مگر ان کی فوج میں چھپے کچھ فتنہ پرست افراد نے رات کے اندھیرے میں حضرت معاویہ کی فوج پر حملہ کر دیا اور ان کے کیمپوں کو آگ لگا دی۔ بس یہی ایک چنگاری کافی تھی اور پھر 2 مسلمان لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ جنگ جمل میں آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح حاصل ہوئی، مگر اس فتح کے باوجود انہوں نے نہ صرف مخالف سوچ رکھنے والوں کو معاف کیا، بلکہ عزت و احترام کے ساتھ رخصت بھی کیا۔ لیکن معاملہ یہیں ختم نہ ہوا۔ حضرت معاویہ اب بھی اپنی اس ڈیمانڈ پر قائم تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے، اور پھر 1 سال بعد 657 عیسوی میں ایک اور بڑی خانہ جنگی ہوئی، جسے ہم جانتے ہیں جنگ صفین کے نام سے۔ تو دوستو، جنگ صفین کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی تاکہ آئندہ خون ریزی کو روکا جا سکے۔ یہ مذاکرات 658 یا 659 عیسوی میں ہوئے، لیکن افسوس بات بنی نہیں، کیونکہ اس صلح میں طے پایا تھا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنے اپنے دعوے واپس لے لیں اور اب عام مسلمان اپنے لیے خلیفہ کا انتخاب کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاہدے کو مکمل طور پر قبول کر لیا تھا، وہی دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 660 عیسوی میں دمشق میں خود کو خلیفہ مقرر کر دیا۔
یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جو اختلاف شروع ہوا تھا اب ایک نئے رخ سے جاری رہا۔ پھر اگلے ہی سال یعنی 661 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت شہید کر دیا گیا جب وہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو مسلمانوں نے خلیفہ بنا لیا، مگر جھگڑا اب بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک طرف کوفہ اور آس پاس کے مسلمان حضرت امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ مانتے تھے، جبکہ دوسری طرف دمشق میں موجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کو ہی خلیفہ قرار دیے بیٹھے تھے۔ لیکن دوستو، حضرت امام حسن علیہ السلام نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے صرف 6 ماہ تک خلافت سنبھالی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی مرضی سے خلافت چھوڑ دی۔ کیوں؟ تاکہ ایک اور خانہ جنگی نہ ہو جائے، تاکہ مسلمانوں کی تلواریں پھر سے آپس میں نہ ٹکرائیں، تاکہ مسلمان آپس میں خون خرابہ نہ کریں اور اسلام کا خون اسلام کے ہاتھوں نہ بہے۔ مگر حالات اس وقت اور بھی زیادہ نازک ہو گئے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے یزید کو خلافت وراثت میں مل گئی۔ اب ظاہر ہے اس وقت کے بہت سے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یزید جیسے شخص میں وہ خوبیاں نہیں تھیں جو خلافت جیسے اعلیٰ مقام کے لیے ضروری مانی جاتی ہیں، اور یہیں سے اسلامی سیاست میں ایک نیا موڑ آیا، کیونکہ اسلامی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک خلیفہ کے بیٹے کو اس کے بعد خلیفہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے خلافت کا فیصلہ ہمیشہ شورا یعنی مشورے سے ہوتا تھا، مگر اب خلافت خاندانی بادشاہت میں بدل گئی تھی۔ اسی لیے بہت سے مورخین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں بلکہ اسلامی دنیا کا پہلا بادشاہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہی سے خلافت کا جو سلسلہ تھا وہ اب بادشاہی نظام میں تبدیل ہو چکا تھا، جہاں تاج اب بیٹے کو وراثت میں ملنے لگا، اور جیسے ہی یزیدی حکومت میں آیا حالات مزید بگڑنے لگے۔ دنیا بھر کے کئی مسلمانوں نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کی خلافت کو مسترد کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جن مسلمانوں کو یزید نہ منظور تھا انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنا خلیفہ ماننا شروع کر دیا۔ اب یزید کو حقیقی خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ یزید کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو نہ روکا گیا تو اس کا تاج چھین جائے گا، اس لیے اس نے ہر حال میں امام حسین علیہ السلام کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کی، ان پر دباؤ ڈالا، ان کے خاندان کو تکلیف دی گئی، مگر امام حسین علیہ السلام نے کسی بھی حالت میں ظالم کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ رفتہ رفتہ حالات اس موڑ پر پہنچ گئے جہاں کربلا کا میدان سجا۔ تو اب دوستو، کربلا میں کیا ہوا شاید اسے تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ اس دردناک حقیقت سے بخوبی واقف ہیں، اور ویسے بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں اس مقدس شہادت کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، میں اس پر ایک تفصیلی ویڈیو ضرور بناؤں گی۔ بس آسان الفاظ میں اتنا سمجھ لیجئے کہ یزید کے ظالم فوج نے 10 محرم کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے اکثر افراد کو شہید کر دیا، اور یہی وہ آخری وار تھا جس نے شیعہ اور سنی فرقے کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک گہری لکیر کھینچ دی، کیونکہ اس کے بعد پوری اسلامی دنیا کی سیاست، سوچ اور تاریخ مکمل طور پر بدل گئی۔ اہل تشیع، جنہیں آج ہم شیعہ مسلمان کہتے ہیں، شروع میں کوئی الگ مذہب نہیں تھے، وہ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے، یعنی یہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث ان کے ہی خاندان سے ہو۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب قرآن، حدیث، تاریخ اور دینی مسائل پر ان کی رائے مختلف ہوتی چلی گئی تو یہ صرف ایک سیاسی سوچ نہ رہ کر ایک الگ فقہی مکتب بن گیا۔ تو دوستو، یہ تھا اسلامی تاریخ کا وہ سب سے پیچیدہ اور اہم دور جو صرف خلافت سے بادشاہت تک کا سفر ہی نہیں بلکہ اسلام کے 2 بڑے فرقوں سنی اور شیعہ کے وجود کی بنیاد بھی ہے۔
اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو اسے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی تاریخ کو سمجھیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی گہرائی سے تحقیق شدہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔